Today's lecture is the qualities of the believers. In Urdu, the translation is in front of you. اہل ایمان کی صفات یا صفات المومنین، یعنی ایمان لانے والوں کے اندر وہ کیا صفات یا کوالٹیز یا خوبیاں ہونی چاہیے. سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذین يرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. صدق اللہ العظیم. Now let us give me an idea of the translation in Urdu and English. شروع کرتا ہوں. In the name of Allah, most gracious and most merciful. قد افلح المؤمنون, successful are the believers. یقیناً کامیاب ہو گئے ہیں ایمان لانے والے. جب عربی زبان میں قد لگایا جاتا ہے, when you use the word قد in the beginning of a sentence in Arabic, according to the linguistics, it means that the result is positive. So قد کا مطلب ہے یقیناً, بلا شک و شبہ, without any doubt. The people who will have these qualities will be successful in this world and the hereafter. So this is very important to note down for the young scholars like you and the others, that what is the meaning of qad. So qad aflaha al-mu'minun, indeed the successful are those people who are believers, who have the faith. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Now by saying this, that giving a certification or identifying the success criteria, so the number one thing which is being told here is allazina hum fi salatihim, the first and the foremost attribute to be successful for a mu'min or a believer or a Musliman, whatever you call, ایمان والے کی پہلی صفت یہ ہے یا خصوصیت یہ ہے کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشیت یا خشوع اختیار کرتے ہیں. یہ اردو میں ہو گیا. Those who are humble in their prayers. Let me give you a small point here, and that is, what is the meaning of khushu? یہ لفظ جو یہاں آیا ہے, this word about salah. In the beginning, the first attribute of a mu'min or a Muslim is salah. Salah means prayers or namaz. And also another meaning of salah is dua. All these supplications, all these are similar things in Arabic language. That this attribute of the believers or the people of the paradise are mentioned. The first attribute, پہلی صفت یہ بیان کی گئی ہے نماز. میں جان بوجھ کے I am trying to use simple words for these boys, like my sons and grandsons. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو پہلی خوبی یہ ہے کہ مسلمان کی کہ وہ کیا کرے, نماز پڑھنے والا ہو. یاد رکھنا آپ سے, میں پھر پوچھوں گا آپ سے. So the first attribute is that a Muslim who want to be a believer, his attribute as the first quality is that he should be steadfast in his prayers. یعنی steadfast کا مطلب اپنی نمازوں کے اندر جو ہے
خشوع اور وہ رکھے. یہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے. ایٹ دس پوائنٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پریئرس اینڈ when we will end this lecture we will again see the same word as صلاح اور prayers. تو 2 مرتبہ جو ہے نماز کا ذکر آیا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ It means that there is very much importance for salah or prayers in Islam. If there is no salah, there is no Islam. So مجھے حدیث مبارکہ یاد آئی بچوں کے لیے خاص طور سے. آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر. The one who leaves the salah, who abandons the salah or prayers is no more a Muslim. جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کیا کیا؟ من ترک الصلاۃ, اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا. تو اہم بات کیا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنی کسی حالت میں. موت کی آخری گھڑی تک, جب تک کہ ان آنکھوں کی پتلیوں کو ہلنے کی, اگر مجھے پیرالائسس ہو گیا ہے, میں بیمار ہو گیا ہوں, آن دا ڈیتھ بیڈ, I cannot move myself, totally paralyzed ہو گیا ہوں میں, اور میں I can't move my body parts. Even then, if I have the power to move my eyelids like this and that, salah is there. نماز نہیں چھوڑ سکتا میں. اور عورت کو بھی معاف نہیں ہے زچگی کی حالت میں بھی, جب تک کہ وہ پیدائش کے آخری مرحلے سے نہ گزرے نماز اس سے موقوف یا ساقط نہیں ہوتی ہے. سو نماز اور پریئرز اور صلاح اور سپلیکیشن از دا موسٹ fundamental foundational pillar of Islam. If there is no salah, the hadith and many other hadith says there is no Islam. Am I right, sir? Thank you very much. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Please note down, I'll use this word, Quran uses this word twice. What is the meaning here? Allazina hum fi salatihim khashi'un. یہ وہ لوگ ہیں کامیاب ہو جائیں گے, یہ کامیابی جو لوگ سکسیسفل ہیں, یہ فلاح پا گئے ہیں. قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پا جائیں گے یہ لوگ, کیا کامیاب ہو جائیں گے یہ لوگ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی جو میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا. پہلی صفت یہ ہے کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون, اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. The meaning is they are God fearing. Those who are humble in their prayers. یہ ذرا نرم ترجمہ کیا ہے میں نے, humble نہیں ہے, they are God fearing. They are afraid in their heart. Now there are 2 meanings here. Please note down, boys, especially the students. یہاں خشوع کے 2 معنی ہیں, ایک خشوع ظاہری اور ایک خشوع باطنی. خشوع ظاہری یہ ہوتی ہے, I'll have to show this by my actions. خشوع ظاہری یہ کہ آپ کا جسم اور جسمانی لحاظ سے, یہ مفسرین نے لکھا ہے, this has been told by the interpreters of Quran, کہ when you are standing in the prayers اور صلاح اور نماز, your body should show to the people who are looking at you that all the body parts are normal or below normal. They are showing the humbleness in your actions. What we see today in our society, people are standing in the prayers in the mosque, and you know how they are standing. I don't want to make any complaints here, but they are not standing properly. This is against this verse of Quran which says الذین هم فی صلاتہم خاشعون. تو جسمانی لحاظ سے بھی محسوس ہو کہ وہ آدمی جو کھڑا ہے نماز کے اندر, کھڑی ہے یا کھڑا ہے, وہ کسی سے ڈر رہا ہے یا کسی کے سامنے ایسے ادب و احترام سے کھڑا ہے کہ جس کی ہیبت اور جس کا خوف یا جس کا ڈر اور جس کی بڑائی کا احساس اس کے اندر موجود ہے. تو یہ جسمانی لحاظ سے خشوع ہے, خشیت الہی ہے. اور دوسری ہے خشیت روحانی, جس کے اندر یہ احساس ہو کہ میں جس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں وہ اس دنیا کی طاقتور ترین ہستی ہے, وہ میری زندگی اور موت کا مالک ہے. سو آئی ایم اسٹینڈنگ ٹو دا ہائیسٹ being of this universe, my creator, my sustainer, and so on and so forth. So I am standing in front of my Lord. So I should be feeling that I am standing in front of the emperor of this universe. میں اس دنیا کی طاقتور ترین ہستی کے سامنے کھڑا ہوں. یہ احساس ہے, روحانی ہے, جو جس کے اندر ہونا چاہیے, اس کے اندر, دل کے اندر. اگر یہ نہیں ہے تو وی آر ناٹ فلفلنگ دا اوبلیگیشنز. الذین هم فی صلاتہم خاشعون, پھر خشیت کے دونوں پہلو موجود نہیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں نماز مسجد میں نوجوانوں کو, بڑوں کو بھی, کہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے اندر, تو حدیث میں آتا ہے کہ اپنی داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں, کبھی جو ہے ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں, لوکنگ ہیئر اینڈ دیئر. دیٹ شوز ویری کلیئرلی ان دا حدیث. حضور نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھ کر آؤ. پتہ ہوگا یہ حدیث آپ کو. سو اس کے 2 معنی ہیں, الذین هم فی صلاتہم خاشعون,
successful will be those believers who will have this first attribute, that they should show the humbleness in their prayers, in their salah. The next attribute, والذین هم عن اللغو معرضون. اگر کامیابی حاصل کرنی ہے قد افلح المؤمنون، اس کو بھی ذہن میں رکھیں، keep this in your mind. ہم عن صلاتہم ہم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. اب یہاں پر لغو کا لفظ اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں. those who avoid the nonsense, stupidity، فضول باتوں سے پرہیز کرتے ہیں. اور وہ یہ ہیں، فضول باتیں یہ ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، لغویات کی یا لغو کی تعریف کیا ہے. تو مفسرین نے جو تعریف کی ہے کہ ہر وہ کام یا ہر وہ ایکشن یا ہر وہ عمل کہ جو فائدہ نہ دے آدمی کو، وہ لغویات کے اندر ہے. اس میں خیر کا پہلو نہ ہو، شر کا پہلو ہو، وہ لغویات ہے. ویسٹیج آف ٹائم which has no benefit in this world and the hereafter. The next is وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. This is a very important point, attribute number 3. And these are those people who work for charity. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. فاعل کا مطلب ہوتا ہے کرنے والا، the one who is doing that action. But there are two meanings here which the people have written in the tafsir. فاعلون کا مطلب یہ ہے کہ نمبر 1 is those who pay zakah, who purify their wealth, like people, like businessmen, like here, they are paying their zakah every year. So what are they doing? They are وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ was an example of this brother here. تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا یہ بھی کیا ہے؟ پاکیزگی حاصل کرنا, purification of the wealth. And the second thing which the people have forgotten today is the purification of the self. تو یہاں پر ترجمہ یہ کیا ہے بہت بزرگوں کو, میں نام نہیں لوں گا کسی کا بھی, وہ کہا کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. they are following the path of purification of wealth and purification of self. یہ بہت مشکل کام ہے, تو اس میں ہم کمزور ہیں. مگر جو بات بتانی ہے نوجوانوں کو, نوجوانی میں شروع کریں گے تو ہماری عمر کو پہنچ کے انشاءاللہ قریب بہتر ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا کامیاب ہو جائیں گے, کچھ میرے پاس تو گارنٹی کوئی نہیں ہے, نہ کوئی ثبوت ہے میرے پاس, کوشش ہی کر رہے ہیں. والذین جاہدوا فینا, سورہ عنکبوت کی آخری آیت, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے, those people who will strive in our way, انگریزی میں we will be help them. جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم ان کو ضرور بضرور لنہدینہم, ضرور ان کو ہدایت دیں گے. تو کوشش شرط ہے. تو یہ اس میں زکوٰۃ کے اندر 2 چیزیں ہیں, زکوٰۃ مالی بھی ہے اور زکوٰۃ نفس بھی ہے, مگر 2 چیزیں اور بھی ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون, یہ نوجوانوں کو خاص طور سے, ان کے میرے لیے تو بیکار ہی ہے, مگر چلو دیکھتے ہیں, تھوڑے پرانی جوانی کی تازہ کر دیتا ہوں. والذین هم لفروجہم حافظون, یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہوں گے. صفت نمبر, ایٹریبیوٹ نمبر 4 وہ یہ ہے کہ جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. شاباش. Those are the people who will be successful on the day of judgment, who are safeguarding their chastity. Chastity کا مطلب اپنی عصمت, اپنی آبرو کا لحاظ کرتے ہیں یا اس کی حفاظت کرتے ہیں. صحیح نوجوان ہیں, وہ بیٹھے ہیں MBA کے بیٹھے ہیں, یہ بیٹھے ہیں. تو جوانی میں اپنے اس بے قابو جن کو سنبھالنا بہت مشکل کام. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سر؟ سب سے مشکل جہاد یہ ہے جو آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنگ تبوک سے واپسی پہ کہ ہم تم جہاد اکبر سے اصغر سے اکبر کی طرف جا رہے ہو. یاد آئی آپ کو حدیث؟ یہ بہت مشکل کام ہے. یہاں بیٹھ کے اسٹیج پر تقریر کر دینا, تو اپنی عصمت کی حفاظت کرنا جوانی کے اندر, تو سبحان اللہ, تو یہ تو فرشتوں سے بھی آگے کی صفت ہے. جس نے اپنی آبرو کی عصمت کی حفاظت کی جوانی میں, وہ صحیح معنی میں جنتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. ابھی آپ کو ثبوت دوں گا, میں ساری باتیں جو کر رہا ہوں کہ ثبوت قرآن سے دوں گا کہ آپ کو سرٹیفکیٹ دینا ہے, انہوں نے تو دینا ہی ہے, میں بھی سرٹیفکیٹ دے کے جاؤں گا اپنی طرف سے نہیں, ناٹ فرام ڈاکٹر محمد جنید ندوی بٹ فرام قرآن. آخری جملہ میرا وہیں ختم ہوگا اس کے بعد. تو والذین هم لفروجہم حافظون, دیز آر دا پیپل ہو آر سکسیسفل, کامیاب ہوں گے آخرت میں, کہ جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنی عصمت اور آبرو کی حفاظت کی ہے, جس کی ابتدا ہوتی ہے آنکھ سے, جو حدیث میں آتا ہے,
اور پھر آخری مرحلہ وہی ہے کہ جس کو ہم میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایڈلٹری کہتے ہیں انگلش کے اندر، جس کو ہم زنا کہتے ہیں. یہ آخری حد ہے جو حدیث میں آتی. اوکے. اللہ علی ازواجہ، دوسرا کا ٹکڑا ہے، اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین except those who have their spouses and their dependents, for they are free and they have no blame, they are nothing to be blamed. یعنی سوائے ان لوگوں کے کہ جو اپنی شہوت کو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی لونڈیوں کے ساتھ اور اپنی جو ہے ڈپینڈنٹس کے ساتھ، یعنی جو لونڈی کہتے ہیں اس کو جاریہ کہتے ہیں عربی کے اندر، ان کے ساتھ اگر کریں گے اپنی جنسی خواہش کو پورا تو لیس لہم ای ذنب، وہ حدیث میں آتا ہے they are not going to be انہم غیر ملومین. اب یہاں عربی کی کلاس نہیں ہو رہی، یہ لاما یلومو سے نکلا ہے. اب غور سے دیکھیں جو نوجوان بچے جو عربی پڑھنے جانتے ہیں، آپ بھی پڑھیں تھوڑی عربی، 2-3 مہینے لگائیں آپ عربی کو کوشش کریں گے. بہت آسان ہے پاکستانیوں کے لیے، میں تو انگریزوں کو پڑھا رہا ہوں عربی. یہ لاما یلوم ملومین کو کھولیں گے نا اگر آپ سے، تو اس میں جو لفظ نکل کے آئے گا وہ مادہ جو ہے اس کا ہے وہ ہے لاما یلوم. اردو میں نہیں کہتے ہیں ملون، نہیں کہتے، یہ وہی ہے لومت اللائم، حدیث میں بھی آتا ہے. تم کہتے ہیں لعنت ملامت کا، نہیں کہتے لامت ملامت، اردو میں وہی لفظ ہے. ان پر کوئی ملامت نہیں ہے جو اپنی اس جنسی خواہش کو پورا کریں گے اپنی ازواج مطہرات سے یا اپنی لونڈیوں سے یا اپنی جاریہ سے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہاں ہو گئی. اگلی صفت جو ہے کامیابی کی، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو ان چیزوں سے، ان حدود کو پامال کریں گے، those who will go beyond these limits, those who will cross these limits, they will not be spared. ان کو نہیں چھوڑیں گے ہم. العادون، عادون کا مطلب وہ کیا کریں، وہ بغاوت کرنے والے ہیں. عادون کا مطلب ٹرانسگریسرز، وہ حدود کو توڑنے والے ہیں. تو ان سے تو پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی، ان کو سزا ملے گی. وہ بھی حدیث میں قرآن میں جگہ جگہ ہے. تو یہ پابندیوں کی ایک شرط ہے. اگر یہ یہاں تک معاملہ ٹھیک ہے تو پھر گارنٹی پکی ہے کس کی، قد افلح المومنون، یقیناً کامیابی کس کی ہے، ایمان والوں کی. اگر یہ 3 صفات بھی آ گئی تو وہ خوش ہونا چاہیے اس آدمی کو، مرد کو یا عورت کو، کہ وہ کامیاب ہے انشاءاللہ. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہدوں کی پاسداری کرتے ہیں. ترجمہ کیا ہے انگلش کے اندر، those who are faithful to their trust and to their pledges، جو اپنی ایفائے عہد کرتے ہیں، امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں. حدیث مبارکہ بھی ہے جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا ابھی میں. تو یہ ایک چوتھی اہم صفت ہے کہ جس کے اندر ایمان، ایفائے عہد نہیں ہے، وعدے کی پاسداری نہیں ہے. لا ایمان لمن لا عہد له، حضور نے فرمایا، آگے میں پیش کروں گا یہ حدیث، اس کا ایمان نہیں ہے. جو عہد کی پاسداری نہیں ہے اور جس کے اندر جو ہے امانت داری نہیں ہے، وہ تو مسلمان، حضور نے آگے اعلان کی فرمایا ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اب اس پس منظر میں جو 4 باتیں رکھی ہیں، آپ دیکھیں ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں، یا ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے، یا 57 اسلامی ممالک کہاں کھڑے ہیں. جو کچھ غزہ کے اندر ہو گیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں. اگلی ہے اولئک والذین هم لصلاتہم یحافظون. اگلی صفت اور آخری جو ہے، نماز سے بات شروع ہوئی تھی، ختم بھی کس پہ ہو رہی ہے، نماز پہ ہو رہی ہے. اور وہ یہ ہے کہ these are those people who are faithful, who safeguard their prayers. یہ وہ لوگ ہیں، these people are successful، یہ کامیاب اس لیے ہیں کہ یہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. they safeguard their prayers. وہاں بات ہوئی تھی خشیت جسمانی اور روحانی قلبی، یہاں بات ہو رہی ہے کس کی، اپنی نمازوں کی. تو پھر کیا فرق ہوا؟ سوال یہ ہے کہ وائی شروع میں وہی بات کی، یہاں بھی آپ نے وہی بات کہہ دی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہاں صلاتہم کہا، جمع کا صیغہ ہے، پلورل ہے، ناٹ سنگولر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نمازیں، دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ نہیں، آپ نے غلط جواب. یہ کتنی ہے سر؟ نمازیں کتنی ہیں دن میں؟ ہاں، نہیں، آپ کا جواب تھی، ویسے چھیڑ رہا تھا اس کو. ٹھیک کہا آپ دونوں نے. نمازیں کتنی ہیں ایک مسلمان پر؟ 5. عورتوں پہ کتنی ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، میں کہ شاید کچھ کم کر دی ہوں آپ نے، ویسے ان کی کچھ کم ہے. تو یہاں سوال یہ ہے، the question comes very very clearly, why this has been mentioned twice in the beginning, in the starting of this, and again closing the chapter or this lecture or these verses of this certification. کیوں؟
یہاں مراد ہے کہ دن میں جو 5 نمازیں ہیں اس کے اندر 2 چیزیں ہیں، اس کے اندر اس کے 5 نمازیں چھوڑنی نہیں ہے بھائی. یو کین ناٹ لیو دیز 5 prayers. اف یو آر 14 years، اگر آپ بالغ ہو چکے ہیں، اف یو ہیو انٹرڈ دا ایج آف پیوبرٹی، کیا ترجمہ اردو میں اس کا؟ اگر آپ بلوغت کی حد میں داخل ہو گئے ہیں تو نماز نہیں چھوڑنی بھائی. یو کی ناٹ لیو دا پریئرس. ایم اے رائٹ سر؟ ایم اے رائٹ سر رضی بھائی؟ بفور دیٹ چلو ٹھیک ہے، ابھی اس کوئی بات نہیں، مگر ہی شوڈ بی پنکچوئل. بٹ آفٹر دیٹ a Muslim cannot abandon the 5 prayers in a day. کہاں ہے؟ Look at the situation of the society today. How many people go to the mosque on Friday, sir? With due apology, I am been teaching in Pakistan and out of Pakistan, in Saudi Arabia, many parts. You have seen my introduction. Very few people go to the mosque for the prayer of Jummah, to take the sermon of Friday. This is the situation of the Muslim. And now what Quran is saying, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلی بات 5 نمازیں پڑھنی ہے. You have to do this. اور کیسے پڑھنی ہے؟ جو اوپر پہلی بات کی ہے کہ یہ احساس ہو کہ اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، تو میرا مالک ہے زندگی موت کے، تو مجھے جب چاہے موت دے دے، جب چاہے زندگی دے دے، جب چاہے مجھے BA کی ڈگری دے دے، جب چاہے میری شادی کروا دے یا نہ کروا دے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں. تو میرا مالک ہے، تو میرا خالق ہے. دس شوڈ بی. میں دوبارہ کھڑا ہوتا ہوں ان بچوں کے جو بعد میں آئے ہیں. یہ ہے پہلی بات جو آیت جو دیر سے آئے ہیں. الذین فی صلاتہم خاشعون. تو خشیت سے مراد جسم بھی بتائے کہ یہ کسی بڑے آدمی کے، بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، ڈائریکٹر کے سامنے کھڑا ہے، کسی ڈین کے سامنے کھڑا ہے، کسی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کے سامنے، وزیر اعظم کے سامنے کھڑا ہے. تو اس کائنات کا سب سے بڑا صدر کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تو جب کھڑا ہو تو دیکھنے والا دیکھے، کوئی غیر مسلم بھی ہو تو دیکھے، تو واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تو کہیں گے آئی ایم ڈوئنگ مائی پریئرس. تو لگے کہ بھائی کسی بڑے آدمی کے سامنے چھوٹا آدمی کھڑا ہے، کوئی حقیر ہستی کھڑی ہے. یہ دس شوڈ بی دا فرسٹ پارٹ. اور دل کے اندر یہ احساس ہو کہ میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں. یہ پہلا پارٹ. اور یہ آخری جو کہا ہے صلاتہم یحافظون، 5 نمازیں پڑھنی ہیں. دوسری اہم بات ہے کہ اس کے اندر اس کے آداب کا لحاظ رکھنا ہے. نکر پہن کے، چڈی پہن کے مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں لڑکے، یہاں عرب بھی، یہاں بھی، باہر یورپ میں بھی، میں نے وہاں بھی پڑھایا ہے، اور یہاں بھی. اٹس ناٹ گڈ. یہ ٹھیک نہیں ہے. اف یو ہیو ایٹیکیٹس ٹو موو ان دا سوسائٹی، کسی شادی بیاہ میں، منگنی میں جانا ہو یا میت میں جانا ہو، اس میں بھی خوشبو لگا کے جاتے ہیں ٹوپی پہن کے. تو اس کائنات کے مالک اور میرے اور آپ کے خالق کے سامنے کھڑے ہوں نماز میں، مسجد میں، تو نکر پہنی ہو، پھٹی ہوئی بنیان پہنی ہو. از دس دا پارٹ آف ایٹیکیٹس؟ نو، ناٹ ایٹ آل. یہ بے ادبی ہے، اس کی بے عزتی ہے اس کی. چلو ٹوپی کے لیے لوگوں نے ہیلے بہانے نکال لیے فلاں مسلک میں. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو دا مسلک. لباس تو ٹھیک ہو کم سے کم. یہ تو ٹخنے اگر گھٹنے ننگے ہوں گے تو نماز ہمارے میں بہت سے تقریباً سارے مسالک میں ٹخنے سے نیچے جو ہے اگر اٹھ گیا آپ کا یہ پاجامہ تو وضو آپ کا ضائع ہو گیا. یہ بچوں کو بتا رہا ہوں. مگر ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں، رانی نظر آ رہی ہیں کہ یہ آ رہا ہے، تو میں کیا کہوں؟ مسجد میں چیخوں؟ اب تو اکیلے کہہ سکتے ہیں آپ، اس طرح ہی کہہ سکتے ہیں آپ، کلاس میں کہتا ہوں اپنی میں. مگر اس کے علاوہ تو یہ دس از دا سچویشن. تو آداب مسجد، آداب نماز میں پہلی شرط کیا ہے؟ صحیح معنی میں وضو کرنا ہے. صحیح معنی میں صحیح وضو کرنا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ معاملہ کمزور رہے گا. نماز تو ہو جائے گی بعض کے فقہا کے نزدیک، مگر کیا ہے؟ کمزوری ہوگی. پھر کیا کرنا ہے؟ لباس کا خیال رکھنا ہے. اچھا لباس پہن کے جائیں گے تو یہ ہے. تو اس کے اندر یہ چیزیں اور بھی چیزیں ہیں، اس کا سوالات میں اگر چاہیں گے تو. یہاں بات ختم ہو گئی اور وقت بھی تقریباً ہو گیا. مجھے ایک بات اور بھی کرنی ہے، بریک بھی لینا ہے. اب میں سرٹیفکیٹ دینے جا رہا ہوں آپ کو، میری زبان سے نہیں، اس کی زبان سے. سرٹیفکیٹ وہ دے رہا ہے، مگر وہ دے رہا ہے بزبان رسول. یہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ آپ کو ہمیں پہنچایا ہے. قرآن کس نے پہنچایا آپ کو؟ یہ جس نے بھی کہا ٹھیک کہا. The message of God has been revealed to us by the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. May peace be upon him and his progeny. سب پر رحمتیں برکتیں ہوں. تو جو بات آقا کی زبان سے نکلے وہ حدیث بن جاتی ہے. مگر جب وہ کہیں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، this is from your Lord, from your Creator، وہ کیا بن جاتا ہے سر؟ قرآن. تو now this certificate is coming to you through Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, but from your Lord, from the Creator. Certificate is this. اولئک هم الوارثون.
دیز آر دا انہیریٹرس. وارث کہتے ہیں اب یہ رضی بھائی تو خیر ماشاء اللہ لمبی طویل عمر دے, اب میں مرنے والا ہوں تقریباً, تو میں نے جو کچھ ہی بنایا ہے, میرے جو کوٹھیاں بنگلے گائے بھینسیں بکریاں جو ہے نا, میرے مرنے کے بعد کس کے پاس جائیں گی؟ میری اولاد کے پاس. شاباش. تو وہ کون ہوئے؟ میرے وارث ہوئے. یہ قرآن کا اردو کا لفظ عربی میں. اولئک هم الوارث, یہی ہے وارث. دیز آر دا انہیریٹرز, they will inherit all my inheritance. میری تمام مال و دولت کس کے پاس جائے گی؟ میرے لواحقین کے پاس. تو یہاں کا کس کو یہاں لواحقین کون ہیں؟ اولئک هم الوارثون. یہ صفات جن کے اندر ہوں گی ان کو وراثت میں کیا ملے گا؟ they will get قد افلح المؤمنون, without any doubt, یقیناً وہ وارث ہوں گے کس کے؟ جنت کے. شاباش. اولئک هم الوارثون, these are the inheritors. پکی گارنٹی دے رہا کون؟ قرآن, یعنی اللہ میاں. اور کیا ہے؟ الذین یرثون الفردوس, وہ فردوس میں رہیں گے. they will remain in the paradise. who will inherit paradise, they will remain there. اگلی بات میں روک لیتا ہوں زبان کو. ہم فیہا خالدون, یہ آپ کے میرے مطلب کی بات ہے, انہوں نے ابھی بہت لمبی عمر ہے ان کی انشاءاللہ. دیکھیے یہاں پر ترجمہ سن لیں پہلے, چھوٹے بچے پہلے بڑے, پھر میں فلسفہ بیان کروں گا. ہم فیہا خالدون, who will inherit a paradise wherein they will dwell or they will remain forever. اردو ترجمہ الذین, یہ ان کو وراثت میں کیا ملے گی؟ فردوس, جنت. ہم فیہا خالدون, غور فرمائیے بزرگ حضرات, نوجوان بڑے بھی, اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اس میں they will remain there forever. اب I'm coming to the philosophy now, آپ کے لیے سر, آپ کے لیے. انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری یا اس کی فطرت کا حصہ یہ ہے کہ اس کو اگر کوئی چیز حاصل ہو جائے نا, وہ کسی کو دینا نہیں چاہتا. یہ 2-3 مثالیں, اور وہ بیٹھے ہیں نا جو, ان سے پوچھیں ایک سوال, give them one question and that is, do you want to die. مجھ سے پوچھیں گے میں نہیں مرنا چاہتا بھائی, اتنی محنت سے میں نے کوٹھی بنائی اسلام آباد میں, اتنے شاندار میں نے باغ اس میں پودے لگائے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جو چیز, یہ جو سفید بال ہے نا, میں جب کبھی شیشے کے آگے کھڑا ہوتا ہوں ان کو دیکھتا ہوں, تو کبھی اس کو دیکھتا ہوں, ایسے بال تھے میرے پاس جوانی میں, ایسے, اس سے بھی اچھے تھے میرے بال. میں نہیں چاہتا تھا کبھی ایسا ہونا نہیں چاہتا تھا میں. یہ دیکھیں, I never wanted to do this. حدیث میں بھی آیا ہے. تو ایک بوڑھی آئی حضور کے پاس, تو آپ نے کہا کہ نہیں, جنت ہے, بوڑھی عورت نہیں جائے گی بھائی. اور روتی ہوئی مائی چلی گئی آگے. تو آپ نے کہا, مسکرائے آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. تو وہ آئی, کہ بی بی وہاں جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا نہیں. میں مقصد یہ تھا, وہ نہیں سمجھی, بوڑھی بدو لوگ تھے, وہاں سب جوان ہی رہیں گے ہمیشہ. ہم فیہا خالدون. تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی دکھ, نہ بجلی کا بل آپ کا, نہ جائیداد کا مسئلہ, اور نہ گیس کا مسئلہ, نہ کوئی دکھ. میں اس کو آسان کر دیتا ہوں, نو پین, نو پرابلمز, نو سفرنگز ول بی ان دیٹ لائف. اور یہی انسان چاہتا ہے. کوئی دکھ, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی کوئی نہیں. یہ بچے کا فیس ہے, بیٹی کریے ابا فیس ٹائم ہو گیا, وہ فلاں لے آیا, میرا بوٹ پھٹ گیا, یہ سنتے آئے بچپن سے. دیٹ پلیس there will be no problem at all. تو کون بیوقوف آدمی ہوگا کہ جو ایسی جگہ نہ رہنا چاہے؟ کیوں سر؟ یہ کیا ہے؟ انسان کی وہ نیچرل انسٹنکٹ ہے, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں, یہ فطری خواہش ہے جو مالک کائنات نے یا اس دین نے, اور دینوں میں بھی ہے یہ چیزیں, مگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا قرآن نے اس کو مطمئن کرنے کے لیے انسان کو, مسلمانوں کو کہا کہ یہ تمہاری خواہش ہے نا, مرنا نہیں چاہتے, کوئی بات نہیں, ابدی زندگی دیں گے تمہیں. یا لکھا فیہا خالدون, اس میں تمہیں ہمیشہ دیں گے ہم زندگی. کیا کریں گے؟ تمہیں ہمیشہ ہم دیں گے جہاں تم ہمیشہ کوئی دکھ تکلیف پریشانی نہیں ہوگی. تو الذین هم یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. یہاں پر ساری بات ختم ہو گئی ہے.